तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम एक बहुत अहम, बहुत संगीन और बड़ा ही जो गौर तलब, काबिल गौर एक मुआशरती इशू है उसके हवाले से बात करेंगे। और मेरा बड़ा दिल था कि हम कुछ अरसे में इसकी बात करते, लेकिन चूँकि रमज़ान था, रमज़ान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा बर्निंग इशू है, एक ऐसा संगीन गौर तलब इशू है हमारे मुआशरे का कि जिसमें समझ नहीं आ रही कि हम बतौर मुआशरा किधर जा रहे हैं, बतौर वालिदैन हमारी क्या जिम्मेदारी है, बतौर एक मुआशरे के शहरी की हमारी क्या जिम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, रियासत की, और रियासत के एक और बहुत अहम और बड़ा कलीदी तबका है जो कि उलमाए कराम पे मुश्तमिल है। तो ये जो इशू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी कुछ अरसा पहले आपने सुना होगा दो बच्चियां कराची से, दुआए ज़हरा और निमरा, ये कराची से निकली, खबरों के मुताबिक घरों से भाग गई और इन्होंने अपनी मर्जी से शादियां कर ली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आके। अब जितने दिनों तक ये घर से बाहर रही, वालिदैन जो तड़पे इनके लिए, वालिदैन का जो कर्ब था और उनको जो एक मुआशरे की तरफ से प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा, या जो शर्मिंदगी जो कि हमारा एक सोशल टैबू है हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, कि बच्ची घर से भाग जाए, लड़की घर से भाग जाए तो ज़ाहिर है एक बहुत प्रेशर, एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है वालिदैन को। तो जितने दिनों तक ये बच्चियां घरों से बाहर रही हैं, इनके वालिदैन जिस कर्ब में रहे हैं उसका मदावा कैसे होगा, और आखिर ये बच्चियां, ये सिर्फ दो वाक़यात नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात में से अक्सर तो रिपोर्ट नहीं किए जाते। अच्छा, एक तरफ ये इशू है कि बच्चियां घरों से जो है भाग जाती हैं, शादियां कर लेती हैं, क्यों घरों से भागती हैं, वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है, वालिदैन जिम्मेदार हैं, मुआशरा जिम्मेदार है, स्कूल जिम्मेदार है, हमारा दीनी तबका जिम्मेदार है, हमारे कवानीन जिम्मेदार हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, या रियासत जिम्मेदार है। एक तरफ ये इशू है, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं खासतौर पर सिंध में, सिंध के अंदरून सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में, बलूचिस्तान में अगरचे इसकी शरह कम है, पंजाब के इलाकों में, खासतौर पर सदर्न पंजाब के इलाकों में, कि ज़बरदस्ती बच्चियों की, लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं, छोटी उम्र की लड़कियों की शादियां, या फिर सिंध में जैसे हम देखते हैं कि जबरन ज़बरदस्ती खासतौर पे दीन मजहब तब्दील करवा के शादियां। तो ये एक इतना बर्निंग इशू है, इस पे पाकिस्तान में कवानीन भी मौजूद हैं, रियासत ने कवानीन बना रखे हैं, सिविल सोसाइटी इस पे काम करती है, उलमाए कराम इस पे आगाही देते हैं, बाकी तमाम तबकात, लेकिन उसके बावजूद ये जराइम इस्लामी मुमलिकत, इस्लामी फलाही मुमलिकत पाकिस्तान में कम होने, ख़त्म होना तो चले, हम एक आइडियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, कम होने पर क्यों नहीं आ रहे। तो ये वो आज के बर्निंग इश्यूज हैं जिन पे आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को ज़रा आगाही जा सके कि करना क्या चाहिए इस किस्म के मामलात की रोकथाम के लिए, इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करती हूँ। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, बहुत काबिल एहतराम, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तबकात में इंतहाई मुस्तनिद नाम है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इंसानी हुकूक की बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, रहनुमा हैं, बहुत काम किया है इन्होंने इंसानी हुकूक के हवाले से, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आलम दीन हैं, रहनुमाई फरमाते रहते हैं इस्लामी शरई मामलात के हवाले से। और एक चीज़ जो मुझे इनकी बहुत पसंद है कि ये इंतहा पसंद सोच नहीं रखते, ये दीन को इतना खूबसूरत बना के और इतना सहल बना के पेश करते हैं, और जो असल दीन है उसके हवाले से रहनुमाई करते हैं, वरना तो आजकल दीन के नाम पे बहुत शोबदाबाजियाँ भी चला रहे हैं लोग। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सारिम बरनी साहब, इनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हुकूक के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से एक ट्रस्ट भी ये रन करते हैं, और इसी तरह से लापता बच्चियों, ख़वातीन, गुमशुदा बच्चियों के हुकूक के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से
بہت کام کرتی ہیں. آپ دونوں مرد حضرات کی اجازت سے فرزانہ باری صاحبہ چونکہ خاتون ہیں, خواتین کا ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ, یہ تو 2 ٹیسٹ کیس بن گئے نا, یا 2 ایسی چیزیں آ گئیں, دعائے زہرا کا اور نمرہ کا, لیکن وجہ کیا ہے؟ لڑکیاں گھروں سے کیوں بھاگتی ہیں؟ کیا اس میں ہماری جو ایک معاشرتی بے راہ روی ہے اس کا کردار ہے, یا جیسا الزام لگایا جاتا ہے کہ سول سوسائٹی نے یا NGOز نے اتنا بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے معاشرے کو, کس وجہ سے بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بچوں اور بچیوں کا خاص طور پر والدین کا جو ریلیشن شپ ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ہمارا جو ماں باپ کا بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ, کہ وہ ان کے ساتھ مطلب وہ اپنی بات چیت کر سکیں ماں باپ کے ساتھ. گیپ ہے ایک, ہاں جنریشن, جی خلیج تو ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہمیشہ ہوتی ہے, ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے, لیکن پرٹیکولرلی یہ جینڈر کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹی عمر میں اگر بچی کسی میں انٹرسٹیڈ ہے یا کسی میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے, تو وہ کسی طور پہ بھی وہ بات اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو ایڈوائز کر سکیں, اس کو بتا سکیں, کیونکہ دیکھیں ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے کہ جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں ان کا ایک اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, یا جو بھی ان کی سیکچولیٹی ہے, اس میں جو ہے کہ جب اگر آپ کے ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مضبوط ہوں, تو وہاں پہ یا اپنے بڑے جو آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارے ہاں یہ کہ ان چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی. تو کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے جو ایک وہ ڈینائل میں ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو, کہ جو ایک کیا ہے کہ اگر لڑکیوں کو یا لڑکوں کو چھوٹی عمر میں کوئی پسند آ گیا ہے تو وہ اظہار کیوں نہیں کر پاتے؟ معاشرتی جھجک ہے کہ اپنی فیملی سے بتا نہیں سکتے؟ وہی بات ہے, یہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بتائیں کہ ایک نیچرل چیز ہے, لیکن یہ آپ کے لیے بھی یہ وقت نہیں ہے, مطلب آپ کو ٹائم کے ساتھ جو ہے آپ کو اجازت ہوگی, آپ کی شادی ہوگی, ابھی آپ کے لیے یہ مناسب ٹائم نہیں ہے, لیکن تاکہ وہ ان کو کچھ سمجھا سکیں, ان کو کچھ گائیڈ کر سکیں. تو غریدہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ باتیں کیونکہ ان کو اتنا ٹیبو بنایا گیا ہے کہ لوگوں کا, بچیوں کا یا بچوں کا اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنا یا کسی کو پسند کرنا, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں محبت جو ہے مطلب ایک نیچرل ہے. میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئے, اگر ہم ایمانداری سے پوچھیں تو زندگی میں ضرور آپ نے محبت کی ہوگی, آپ کو کوئی ضرور اچھا لگا ہوگا. تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے نیچرل ایک طرح سے احساسات جذبات ہوتے ہیں, ان کو اس کی آرٹیکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے. ہمارے سماج میں اس کی سپیس نہیں ہے, ایک بہت گھٹن ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان چیزوں کے اوپر کسی سے بات نہیں کر سکتے, کسی سے گائیڈنس نہیں لے سکتے, اور پھر اس وجہ سے اور پھر اتنی سختی ہوتی ہے گھروں کے اندر کہ بچیوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے یا تو ہمارے ساتھ سختی ہوگی, لہٰذا یا ہمیں اسکول جانے سے روک دیا جائے گا, یا ہمیں نوکری پہ جانے سے روک دیا جائے گا, تو ہم کسی کے ساتھ اگر بھاگ جاتے ہیں, کسی کے ساتھ ماں باپ کی مرضی کے بغیر چلے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ظاہر ہے اگر یہ بچیاں اب کہنے کو جو آپ کو پتہ, اگر انہوں نے پنجاب میں آ کے شادی کی ہے, پنجاب میں جو ہے وہ میریجیبل ایج جو ہے وہ 16 سال ہے, جبکہ سندھ میں 18 سال ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر کم از کم ہمیں جو شادی کی عمر ہے وہ بھی تمام پورے پاکستان میں ایک جیسی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ کیونکہ اس گھٹن کے ماحول میں وہ ان بچوں کے پاس کوئی وہ ایسا میں سمجھتی ہوں فورمز نہیں ہیں جہاں پہ وہ ان چیزوں کے اوپر بات کر سکیں, اور پھر وہ غلط فیصلے بھی کرتی ہیں. آپ نے بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جی روٹ کاز کیا ہے ان ایشوز کا, سولوشن کیا ہوتا ہے, اس پہ آگے چل کے آتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے, خاص طور پہ اسلام کی روشنی میں, مذہب کی روشنی میں بچیاں گھروں سے کیوں بھاگتی ہیں؟ مرضی کی شادی کرنا کیا اسلام میں منع ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری یہ سارا جتنی بھی معاشرے میں پھیلتی ہوئی خرابی ہے, اس کی بنیادی وجہ ہمارے اسلامی جو تربیت ہے اس کا فقدان ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلامک اصولوں کو فالو کریں گے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, یا ہم قدامت پسند کہلائیں گے, یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وگرنہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے ہر چیلنج اور ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے. اسلام صرف ایک شخص کی خواہشات کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے, لیکن اسلام کے سامنے آفاقی چیزیں ہوتی ہیں. اسلام تعمیر معاشرہ کرتا ہے, اسلام تعمیر خاندان اور فیملی کرتا ہے,
اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکیم مطلق و دانائے اعظم ہے اس نے ہمیں تربیت کی ہے کہ ہم اگر مرد ہیں تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر ہم بچی ہیں یعنی کہ خاتون ہیں تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام اس طرح کی بے ہنگم شادیوں کی حوصلہ افزائی بالکل بھی نہیں کرتا ہے کہ 2 دن ادھر کسی سے گپ شپ ہو گئی تو تیسرے دن آپ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لو اور اس کو گڈے گڈی کا کھیل بنا لو، اگلے دن ایک ٹیم کے ساتھ میچ ہے تو اگلے دن دوسری ٹیم کے ساتھ میچ ڈال لو۔ یہ کوئی کرکٹ میچ یا ہاکی میچ نہیں ہے جو کسی 1-2 دن کے لیے یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے پلان ہوتا ہے۔ شادی ایک انسان کی زندگی کا عام ترین موڑ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری آنے والے معاشرہ، جو آنے والا میں صرف ایک خاندان نہیں کہتا، آنے والا معاشرہ اس پر کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا اسلام کہتا ہے کہ جو کام جس حوالے سے بہتر ہے وہ اس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے قطعاً یہ جو ایک خدا کے لیے اس کو کیا اسلام کے ساتھ بھی دین کے ساتھ مذاق بنایا گیا ہے کہ جی اسلام پسند کی شادیوں سے جناب وہ منع کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میری بہن، اسلام آغاز ہی پسند کی شادی سے کرتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو عورتوں میں سے ان کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، اور عورت کو تو اس قدر اختیار دے دیا ہے اسلام نے کہ اگر عورت کا باپ بھی کسی جگہ شادی کرواتا ہے، عورت نابالغہ ہے، بچی ہے، ناسمجھ ہے، اسلام کہتے ہیں کہ جیسے یہ بالغ ہو کر کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں، نکاح وہیں پہ ختم ہو گیا ہے، نکاح ہے ہی نہیں ہے۔ باپ، سب سے بڑا رشتہ باپ ہوتا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بارات باہر کھڑی ہے، سب کچھ ہے، اگر خاتون و لڑکی وہ کہتی ہے میں راضی نہیں ہوں، اسلام کہتا ہے کہ اگر بچی جو ہے نا وہ انکار کر دے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی جو ہے نا عدالت اس کو اس نکاح کو قبول مجبور نہیں کر سکتی، آپ نے شادی یہیں پہ کریں۔ بالکل۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست پاکستان بھی ہیں، اسلامی مملکت بھی ہیں، اسلامی قوانین پہ بیس کرتے ہیں ہمارے تمام قوانین، بڑی زبردست بات اس کے باوجود ہمیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی چیز ہے ہم نے اسلام کا نام تو لیے لیکن ہم نے اسلام کی خوشبو ہی نہیں سونگھی ہے یہاں پاکستان میں۔ سوری ٹو سے، ہم اپنی مرضی کا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا اسلام چن کے رکھنا چاہتے ہیں، باقی ہم اسلام جمہوریہ پاکستان ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ماں باپ سختی کر رہے ہیں یا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ بنیاد کی طرف جائیں۔ آپ نے سندھ کی بات کی ہے، بلوچستان کی بات کی ہے، آپ جا کر دیکھیں انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ ہماری این جی اوز یہاں ڈرامہ اور شور لگا رہی ہوتی ہیں اسلام آباد، کراچی کے مہذب علاقوں میں، جائیں ذرا جا کر دیکھیں کہ سندھ کے ان مضافاتی علاقوں میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ نسلیں بکی ہوئی ہیں، نسلیں۔ میں اس دفعہ ابھی میں مہینہ رمضان کا میں لگایا ہے ادھر کراچی، تو مجھے احساس ہوا ہے میں طبیعت میری انقباض ہے میری بہن، خدا کے لیے وہاں نسلیں بک چکی ہیں، یعنی ایک وڈیرے نے پورے خاندان خریدے ہوئے ہیں۔ اب وہاں باپ کی مرضی نہیں چلے گی، وہاں اس وڈیرے کی مرضی چلے گی۔ تو اب ایسی صورت میں جب ہم نے اسلام کا گلہ گھونٹا ہوا ہے، وہاں اسلام ہماری کیسے رہنمائی کرے، وہاں اسلام ہمیں کیسے بچائے گا؟ تو بنیادی طور پر یہ وہ باپ جو مجبور ہے، جن کے سر پر بندوق رکھی ہوئی ہے، ان سے اس قسم کے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ وگرنہ میری بہن آپ ہیں، یہ ماشاءاللہ محترمہ ہیں، برنی صاحب سوچ رہے ہیں، وہ برنی صاحب ہیں، وہ لوگوں کے بچوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، وہ فلاں بندہ وہاں پھنسا ہوا ہے اس کو نکال کر لے آؤ۔ یہ ہماری محترمہ ہیں، یہ لوگوں کے لیے یعنی خواتین کے لیے، ان کو کئی تھریٹس بھی آئے، سارا کچھ ہوا، یہ ان کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ فلانے کی بیٹی بچ جائے۔ تو کیا یہ اپنی بیٹی کے لیے غلط سوچیں گی؟ برنی صاحب اپنی بیٹی کے لیے غلط سوچیں گے؟ آپ اپنے اس وقت خدا کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں میری بہن، آپ اپنی بیٹی کے لیے، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لڑکے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی نظر آئے گا نا کہ یہ میری بیٹی کو اچھا نہیں رکھ سکے گا، یہ اس طرح نقصان، کبھی آپ شادی نہیں کروائیں گی آپ۔ یہ میری محترمہ ماشاءاللہ فرزانہ باری صاحبہ، بڑے پروگرام ہم نے کیے ہیں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ بڑے جذباتی پروگرام بھی ہوئے ہمارے ان کے ساتھ۔ تو یہ محترمہ بیٹھی ہیں،
یہ جو ہے نا ان کی بیٹی ہو تو یہ قطعاً ایسی جگہ شادی نہیں کریں گی جہاں ان کو لگتا ہو لڑکا پوڈری ہے, لڑکا شرابی ہے, لڑکا ڈرنکر ہے, مطلب وہ میری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکتا ہو. تو جب یہ بتائیں مجھے ان سے پوچھیں, ان کی بیٹی وہ ضد کرتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط فیصلہ کر رہی ہے, تو جو اپنی بیٹی سے جان سے زیادہ پیار کر رہی ہیں وہ کبھی پسند کریں گی. وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں ماں باپ, کبھی لاڈ کر کے, کبھی پیار کر کے, کبھی سختی کر, خبردار میں ناراض ہو جاؤں گی, یہ پھر اینڈ ہوتا ہے کئی دفعہ سختی بھی ہو جاتی ہے. اب وہ ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نادان عمر ہے. مجھے بتاؤ میری بہن 14 سال کی بچی کی کیا عمر ہے کہ وہ یہ فیصلے کرے کہ میں نے شادی کرنی ہے, اور میں نے کہا وہ جیل, اور معذرت سے میں لفظ بول رہا ہوں, میرے چند سیکنڈ میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. میں ابھی آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا کہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اس حوالے سے لڑکوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, وہ زیادہ ان سے دو پیار کے محبت کے بول لیے نا وہ سمجھتی ہیں بس یہ بندہ تو ہمارے لیے. کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ محبت کے نام پر یہاں سے لے جا کر بچیوں کو بیچا جا رہا ہے؟ میں ایسے 20 کیس جانتا ہوں کہ لڑکا لڑکی محبت کی شادی کی, جا کر اس لڑکی کو بیچ دیا. ابھی یہ اس 4 دنوں کے اندر ہم نے ایک جرگہ ابھی کروایا ہے. میں یہ NGOs کی بات کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں سے آپ کو 20 کیس بتا رہا ہوں کہ لڑکیوں کو بیچ دیا گیا محبت کی شادی کے نام پر. تو وہ باپ, جس باپ نے, اللہ اکبر, غریدہ فاروقی صاحبہ, جس باپ نے آج آپ اس دعا زارہ اور اس کی بات کر رہی ہیں, سوچیں باپ بن کر اور ماں بن کر سوچیں. میری بھی بیٹیاں ہیں. جس باپ نے, جس ماں نے اپنی بچیوں کو کس لاڈ اور پیار سے پالا ہے, وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ 14 سال کی عمر میں یہ اپنی زندگی خراب کر رہی ہے, وہ کیسے مانے گا وہ؟ ٹھیک, یعنی کہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا اس میں بہت بڑا کوئی منفی کردار نہیں ہے, والدین کی رائے کے مطابق چلنا چاہیے. ان کا صرف اتنا منفی کردار ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام سے ہٹ کر اگر کیے تو. ٹھیک ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا پرابلم کیا ہے, سولوشنز کی طرف آگے چل کے آئیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب اور سالم بنی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک ا شارٹ بریک دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سالم بنی صاحب بہت شکریہ, آپ بڑی تفصیل سے تحمل کے ساتھ سب کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ کے نزدیک ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ لڑکیاں اس طرح گھروں سے کیوں بھاگتی ہیں. فرزانہ باری صاحبہ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا, مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے بھی. آپ فرمائیے آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے بچیوں کے, چھوٹی 13-14 سال کی, 15 سال کی نابالغ بچیاں گھروں سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس میں تو کھلی بات ہے کہ کیوں بھاگ رہی ہیں. کچھ تو پرابلم گھر کے اندر ہے. جس کرسی پہ بیٹھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے اس میں بندہ کافی دیر تک بیٹھ سکتا ہے, لیکن جس کرسی پہ کیلیں چبھ رہی ہو نا اس میں بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے. کسی نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا پیچھے پرابلمز کیا تھیں؟ یقیناً کچھ تو پرابلم تھی کہ باپ نے پڑھتے ہوئے بھی اس کو بٹھا لیا, اسکول جانا بند کر دیا تھا اس کا. پھر جس سے اس نے شادی کی وہ کوئی خواب میں تو نہیں گئی کہ اس کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بادشاہت ہے. ایک بیچارہ عام سے گھر کا غریب کا شریف سا کوئی لڑکا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں بالغ 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 لفظ دین کا ہے یا قانون کا ہے؟ جب دین بالغ جب کہہ رہا ہے جس انداز سے, اس انداز سے وہ بالغ ہو گئی تو ہم قانون کیوں لے آئے؟ ہم عجیب لوگ ہیں. ہمارا بس مطلب اور مقصد پورا ہونا چاہیے کہ کس وقت ہم نے اپنا مطلب اور مقصد کس طرح پورا کرنا ہے. قانون سے کرنا ہے تو قانون کو لے آتے ہیں بیچ میں, دین کو کرنا ہے تو دین کو لے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا 14 سال میں بچی کو گھر سے نکل کے شادی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی بچی کو. ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ بچوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم نہ کریں یا زبردستی نہ کریں. پھر اکثر ایسی بچیوں کے ساتھ پاسبل ہے کہ وہ جب چھوٹی ہو, 5-7 سال کی ہو, 10 سال کی ہو, کوئی ایسی کسی کزن کے ساتھ کسی نے, کوئی پڑوسی نے, کسی نوکر نے کوئی ایسی کوئی حرکتیں کی ہوں, اس کے اندر وہ چیز زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہو. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اصل میں چیزوں کو. ہم ہر چیز پہ فتوے صادر کرنے والے لوگ ہیں, بس کسی بھی چیز پہ فتوا دے دو. یہ چیز سے ہمیں ہٹنے کی ضرورت ہے, ہمیں پراپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات دیکھیں, اچھا آپ نے بالغ عمر کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا, لیکن میں اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ 13-14 ایئرس کی بچی بالغ ہے قانوناً نہیں لیکن مذہبی اعتبار سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ 18 یا 20 ایج ہونی چاہیے کم از کم شادی کی؟
देखिए 18 या 20 ईयर्स तो मैं इसके समझता हूँ, 18 तो नहीं होनी चाहिए, 16 तक 18 छोड़े, 28 में करें, 48 में करें। लेकिन अगर बच्ची हमारी काबू में नहीं आ रही है, बच्ची प्रॉब्लम में है, बच्ची को एक प्रॉब्लम फील हो रही है, मुझे आप एक बात बताएं ना, अगर किसी को 6 रोटियां खानी, आप उसको 1 रोटी देके कैसे गुजारा करेंगे? आप क्या आप सबको 1 रोटी दे रहे हैं तो आप उसको भी देंगे, और आप किसी को 6 रोटियां दे दें वो नहीं खाएगा, वो 1 ही रोटी खाएगा। हर किसी का एक अल्लाह ने अपना निजाम बनाया हुआ है। फिर माँ बाप पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप उन बच्चों को उस तरीके से लेके चले, समझा के चले। और वो एक वो है ना कि हादसा परवरिश बरसों होती है, हादसा एकदम नहीं होता, कुछ इस तरीके वक्त से करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं होता, एग्जैक्टली। देखिए ये बात मैं कतई तौर पे अपने तजुर्बे के मुताबिक मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई कसम दे के भी कहे तो मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि घर में किसी को इस बात का इल्म नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। एक लड़की कराची से लाहौर जाती है तो ऐसे ही नहीं उठ के चली जाती, या उसका कोई भाई बहन मुलविस होता है, या माँ या बाप, या सबके इल्म में जरूर होता है, उसे मौका ढूंढ रही होती है कि मैं कब निकलूंगी घर से। फिर अगर वो अपना टैबलेट लेकर के गई है तो क्यों कह रहे थे कि कूड़ा फेंकने गई है? उन्हें क्या पता नहीं था कि घर में टैबलेट भी था उसके हाथ में, वो भी नहीं है घर के अंदर मौजूद? तो हम लोग खुद झूठ बोलते हैं। और जो सबसे अहम बात है फरीदा बहन, हमें अपनी बहन बेटियों को इस तरह नीलाम अपनी जिदों के पीछे, अपनी अना के पीछे नहीं करना चाहिए जिस तरीके से ये किया गया है। मैं बहुत सख्त नाराज हूँ, बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि एक छोटी मासूम बच्ची को, जिसको आप खुद कह रहे हैं, उसको आपने गलती करने पे इतनी बड़ी सजा दे दी कि दुनिया के अंदर उसका नाम, उसकी शक्ल आपने इस कदर मशहूर कर दी। अब वो कल किस जिंदगी पे जाएगी? मुझे कोई समझाए तो सही। अगर हम इसी के साथ रहने देते हैं तो कल जो इसकी नस्ल आएगी, इंटरनेट का दौर है, कल 5-6 साल के बच्चे होंगे, खोलेंगे तो क्या देख रहे होंगे अपने माँ बाप के मुतालिक, अपने दादा दादी नाना नानी के मुतालिक। या अगर इससे डिवोर्स करा लेते हैं तो फिर इससे शादी कौन करेगा? तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें पता होता है जब एक बच्ची जाती है, और ये कहना कि जी बालिग वो कौन थे जिन्होंने कराची में स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को गोली मार ली थी इसके पीछे, वो हम भूल गए क्या? हम लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। मेरे अपने मोहल्ले में बड़े अच्छे घर, बड़ी अच्छी फैमिली, 7वीं क्लास की बच्ची गायब हो गई थी वहां से, और यही पीछे सिलसिला था सारा का सारा। तो हमें भी सोचने समझने की जरूरत है। फिर वो बच्चा, उससे जब वो गेम खेलती थी तो घर वालों ने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पूछा? जब घर वालों ने उसके हाथ में मोबाइल ला के दिया या उसके पास कहीं से मोबाइल आया, तब क्यों नहीं देखा, तब क्यों नहीं पूछा? हमें आज भी याद है, हमारे घर में टीवी लॉन्च के अंदर टेलीफोन रखा होता था, तो हम जरा देर बात कर लेते थे तो अम्मा आ जाती थी पीछे रूम से कि क्या बात है भाई, किससे बात कर रहे हो इतनी देर से? आज कोई पूछने वाला है? और अगर पूछे तो फिर औलाद भी ऐसी टर्बो लगी हुई है कि वो भी तरह ऐसे जवाब देती है। कहने का मकसद ये कि आज हमें दौर देख के भी चलने की जरूरत है। आज मकसद, आप रोशनी में अंधेरे की तरह नहीं चल सकते और अंधेरे में रोशनी की तरह नहीं चल सकते। लेकिन हम अजीब हैं, हम अंधेरे में रोशनी की तरह चलते हैं, रोशनी में अंधेरे की तरह चलते हैं। तो ये हादसा तो होंगे, ये वाकयात तो होंगे। ये बड़े एक तमाशा बहन और बनाया जा रहा है। कराची से पंजाब भाग गई, अरे सैकड़ों बच्चियां वहां से यहाँ आ रही है, सैकड़ों बच्चियां। हम इन बातों को तासुबियत में क्यों लेके जाते हैं? हाँ। हम इनको फिरकों में क्यों लेके जाते हैं? हम इनको इनके इश्यूज पे क्यों नहीं बात करते कि आखिर वजूहात क्या थी? देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैंने उस बच्ची को कभी जिंदगी में नहीं देखा, ना मालूम रखता हूँ उसके बारे में। मैं अपने तजुर्बे से आपको बताता हूँ, उसको कोई समझदार आदमी बिठाए, पूछे कि बेटा आखिर हकाइक घर में क्या थे। मैं खुदा की कसम कह के कहता हूँ आपको, हल्फिया कह रहा हूँ, मैं ये अल्फाज कहूंगा नहीं लेकिन बंद अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारी बच्चियां कितनी ऐसी हैं जिनकी अपने ही घर में अजीज रिश्तों से उनकी इज्जतों को खतरा है। तो हम जाके किसी बच्ची से पूछे तो सही कि बेटा ये इक़दाम क्यों उठाया तुमने? बिल्कुल 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये इस किस्म की बुराइयां हैं हमारे मुआशरे की कि सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको डिस्कस ना करें या इन पे बात ना करें या इनको कालीन के अंदर जो है, कालीन के नीचे हम दबा दें, चीज़ों के नीचे दबा दें। बहुत अच्छी चीज़ों की आपने निशानदही की है और इतनी ज़्यादा बरनी साहब के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस पॉइंट को पकड़ूँ और कहाँ से उसका सोल्यूशन ढूंढूँ। बट जो आपने पॉइंट रेस किया और आपके बाद सारे बरनी साहब के भी पॉइंट्स, हनीफ साहब के भी, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि इन चीज़ों की रोकथाम। कवानीन मौजूद हैं, इस्लामी तालीमात मौजूद हैं, माशाल्लाह 99% से ज़्यादा हमारी इस्लामी पॉपुलेशन है।
معاشرتی اقدار موجود ہیں، پھر سولوشن کہاں پہ کھو گیا ہے؟ دیکھیے وہی بات ہے نا کہ ہم جو ایک جو بہت ہماری ایک پدر شاہی سوچ ہے. دیکھیں ابھی بھی ہم بار بار یہ بات کریں کہ بچیاں کیوں بھاگتی ہیں. آپ بھی اب وہ بچی کسی بچے کے ساتھ بھاگی ہوگی نا, کسی لڑکے کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی, لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی کے اندر کسی لڑکے کا گھر چھوڑ کے چلے جانا یا بھاگ جانا وہ ٹیبو نہیں ہے, عزت لڑکی سے ایسوسیٹڈ ہے. اور پھر اسی کی وجہ سے یہ رویے ہیں نا کہ آپ مطلب اپنی بچیوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ تو چلیں چھوٹی عمر کی بچی ہیں جو اڈلٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو اڈلٹ ہیں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, ان کو آئے دن کبھی غیرت کے نام پہ مارا جاتا ہے, کبھی لائک ان کو جو ان کا ایک رائٹ ہے, جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے, حنیف قریشی صاحب کنسنٹ کی بات کر رہے تھے, یہ کوئی سمجھائے آپ کو. تو دیکھیں نا ہم آپ کی باتیں تو اتنی نہیں سنتے ہیں. اب جو ہمارا اس وقت کونسل آف اسلامی کا آئیڈیالوجی آپ نے بنایا ہوا ہے جو کہ ایک طرح سے اوتھینٹک وائس ہے اسلام کی, قرآن کی انٹرپریٹیشن, وہ تو کہتے ہیں جی بچی بالغ ہو جائے, وہ 9 سال کی بھی اگر بالغ ہو جائے تو وہ اس کی شادی ہو سکتی ہے, ماں باپ اس کو دے سکتے ہیں. مار پیٹ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آدمی جو ہے, شوہر جو ہے وہ اس کو ہلکی پھلکی مار پیٹ کر سکتا ہے. اب ظاہر ایک طرف تو آپ نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنایا اسلام کے نام پہ جو کہ انٹرپریٹیشن کرے گا, وہ تو یہ انٹرپریٹیشن کرے. اب جو آپ نے بات کی ہے, میرا خیال ہے اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے جس میں آپ نے کہا کہ مرضی کا کتنا, کنسنٹ کا کتنا تصور موجود ہے اسلام کے اندر, اور یہ کانٹریکٹ ہے کہ 2 لوگوں کی مرضی ہوگی تو شادی ہوگی. تو اور اسلام کے اندر جیسے کرسچینٹی میں آپ دیکھیں, کیتھولسزم میں آپ ڈائیورس نہیں کر سکتے, لیکن اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. ناپسندیدہ ضرور ہے, مگر یہ ہے کہ اگر آپ کا نہیں گزارا ہوتا تو یہ پروویژن اسلام میں رکھی گئی ہے کہ آپ ڈائیورس لے سکتے ہو. ہمارے ہاں وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت ساری زندگی مار پیٹ, عورت کو حق نہیں دیا جاتا, مطلب وہ اگر ڈائیورس لے لے تو اسی کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے غریتا کہ الٹیمیٹلی یہ نا کہ جب تک ہم ان رویوں کو, یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہر انسان کا رائٹ ٹو میری ود ہز اور ہر اون چوائس, اس کو کیونکہ ہم ذہنی طور پہ مانتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے ایک ایسا ایک وہ پریشر بنایا ہوتا ہے بچوں کے ارد گرد. تو جب چھوٹی عمر میں بچے اس طرح کے جو ہے وہ احساسات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو نہیں, گائیڈنس نہیں ملتی نا. وہی میں بات, وہ پہلی جو میں بات کر رہی ہوں. اور پھر اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی, پھر وہ اس طرح کے جو ہے انتہائی جو ہے وہ قدم اٹھا لیتے ہیں. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک ا شارٹ بریک دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مفتی حنیف قریشی صاحب, اس کو آپ رہنمائی فرمائے کہ دیکھیں یہ جو بات کی فرزانہ باری صاحبہ نے کہ انسانی جبلت ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے اور آپ چھوٹی عمر میں بھی کسی کو پسند کر لیتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کو رکاوٹ یا رکاوٹ شاید میں غلط لفظ استعمال کر رہی ہوں, آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کون موجود ہوگا؟ اچھا, میں چھوٹا سا اس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ روزانہ بچے, آپ ان کے بھی ہوں گی, اولاد ہوگی, ہماری بھی, ہمارے ساتھ بچے مارکیٹ جاتے ہیں تو چھوٹے بچے وہ ہر چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, پاپا یہ لینا ہے, ماما یہ لینا ہے, ہم ساری چیزیں ان کو لے دیتے ہیں. میرا کویسچن ہے, بالکل بھی نہیں دیتے ہیں. ہماری اولاد ہم سے بزنس کے معاملے میں ہزاروں مرتبہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے پاپا میں نے یہ بزنس کرنا ہے, اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں, ڈانٹتا ہے, لاس ہو جائے گا, تمہیں پتا ہے کہ مجھے پتا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بال سفید کر دیے بزنس میں. ٹھیک ٹھیک, اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے, یہ جو شادی ہے, یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کہ 2 دنوں بعد جب جی بھرا تو پھینک دیا کھلونا. ایک طلاق اور ایک ڈیورس جب ہوتی ہے محترمہ, اس سے کئی فیملیاں اور ایک پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں طلاق والیوں کو برا سمجھا جاتا ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یار یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ غلطی جو ہے نا یہ کس کی ہے, لڑکی کی ہے. لیکن ہم پھر آتے ہیں, میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کی بچت اسلام میں ہے. کیوں کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک کنواری بیوی سے شادی کی ہے, انہوں نے تو باقی طلاق یافتہ یہ بیوہ سے شادی کی ہے. تو اگر آپ اپنی اولاد کو آئیڈیل شخصیت رسول اللہ کی بتاتے, اس نے تو کبھی نہیں کہنا تھا کہ میں طلاق والی سے شادی نہیں کرتا,
بلکہ اس نے تو یہ سوچنا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی مظلوم لڑکی ہو کہ جس کے ساتھ کوئی میں سے کوئی زیادتی کی گئی ہو اور اس وجہ سے اس کو طلاق ہو تو اس کو اپنا لے گا. پھر یہاں میں ایک بڑی اہم بات جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے نام اسلامی معاشرے کا لے رہے ہیں لیکن ہماری رسمیں رواج سوچ سب کے سارے زیادہ تر طریقے جو ہے نا وہ ہندوؤں والے ہیں. یہاں سے ہندو گئے ہوئے ہیں, ہم ان سے الگ ہوئے. آج آپ یہ ڈولی بھرو تو پانی پھینکو تو فلاں کرو تو فلاں, ہم 1% بھی اسلامی وہ چیزیں نہیں رکھ رہے. لیکن آپ ایک نارمل ہاؤس ہولڈ کی بات کریں, میں اپنے گھر کی بھی اگر بات کروں, آپ کو بچپن سے قرآن پاک پڑھانا, آپ کو معاشرتی اقدار, آپ کو اسلامی اقدار آپ کی گھٹی میں ڈال دی جاتی ہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ خامی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جیسے ابھی اس بچی کا معاملہ ہوا کہ جناب یہ وہ گیموں پر چلے گئے یا وہ ایک آپ نے اس کو سوشل میڈیا تک ایکسیس دیا جس سے وہ ایک دوسرے سے ان کا ہوا. اسلام نے تو اسی لیے کہا تھا. پھر میں یہاں پھر ایک چیز اب یہ تو مجبوری ہے, مطلب یہ فون اگر آپ بچوں کو نہیں دیں کیونکہ آج کل کی ڈیجیٹل ایج ہے, کہ آپ بچوں کو روک سکتے ہیں یا روکنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں آخر آپ نے بھی زندگی گزاری ہے, ہم نے بھی گزاری ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ تھے ہی نہیں, جب ہم بچے تھے یہ تھے ہی نہیں. اس کے علاوہ بھی جو فون ہے رابطے کے لیے ہو سکتا ہے یا ماں باپ کے اس کے نگرانی میں. لیکن ایک چیز میں پھر اس کی طرف بات کرنا چاہوں گا کہ سارم برنی صاحب قانون کے حوالے سے کہہ رہے تھے یا اس حوالے سے اسلام جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے جو گھروں سے بھاگ کر شادی کی جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. جی ہاں, لڑکی کے حوالے سے یہ نہیں جو وہ بغیر ولی کی اجازت. لیکن لڑکا بھی تو ہے نا, وہاں سے لڑکا بھی تو بھگا رہا ہے, جو کہ فرزانہ باری صاحبہ بھی بڑا لڑکا بھگا رہا ہے تو لڑکی بھاگ رہی ہے. مثلا جو ہے نا اگر ٹانکا لگے گا تو ایک طرف تو نہیں, درمیان دو سریے جوڑیں گے تو ٹانکا لگے گا. شادی جو بھی بھگا کر یا لڑکا بھگا کر لا رہا ہے یا لڑکی بھاگ کر آ رہی ہے, دونوں کے لیے بات تو ایک ہی ہے. بالکل, اللہ اکبر, نکاح تو دونوں کا ہوگا نا. تو ایسی شادی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا, فقہاء اس پر بڑے بیان کرتے ہیں, انہی خرابیوں کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس چیز کو فالو کریں تو پھر جناب آ کر ہماری یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی کہ جناب یہاں ولی تو اجازت نہیں دیتے نا. دیکھیں بہت ساری خواتین جیسے میں نے بتایا کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, ماں باپ جو اڈلٹ ہیں, لیکن ولی ان کا تو پھر جو ان کے گھر کے جو افراد ہیں, مطلب باپ ہے یا جو اس کا بھائی ہے, وہ تو اجازت نہیں دیتے. تو پھر تو وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, ابھی تو آپ نے اس کے بعد متضاد بات کر دی. نہ متضاد نہیں ہے. میں اس کو ذرا مزید آسان کر دوں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو ایک برادری کا سسٹم ہے کہ جی آپ نے اپنی برادری سے باہر, اپنے قبیلے سے باہر, اپنی کاسٹ سے باہر نہیں کرنی. ایڈلٹ لڑکی ہے, مطلب بالغ خاتون ہے, 20, 22, 30 سال کی, 40 سال کی, وہ کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے, لیکن ولی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم فلاں کاسٹ کے بندے ہیں, آپ نے اس سے باہر شادی نہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے, اس چیز کو سمجھا جائے کہ شادی جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ مرد کو بھی کہا ہے کہ تم محض اس کو اپنی خواہش کی تسکین کا ذریعہ نہ بناؤ, اور عورتوں کو بھی کہا ولا متخذی اخدان. عورتیں ایک جاری لگانے کے لیے یہ جسٹ اپنے اس کھیل تماشے کے لیے شادی نہ کریں, شادی تشکیل معاشرہ کے لیے. تو اب میں یہی چیز اسلام کہتا ہے کہ ہر اس چیز کو روک دو کہ جو آگے چل کر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی. مثلا ایک لڑکی جذباتی ہے, یا میری محترمہ بیٹھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ان کی بیٹی ہے, وہ ایک انتہائی غریب پسماندہ, جنرل بات کر رہے ہیں ہم, کسی کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چلیں میں اس پہ معذرت کر رہا ہوں, چلیں میں معذرت, لیکن میرے سامنے میں جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی ماں یا باپ ان کی بیٹی جو کہ امیر کبیر ہیں, آپ کاسٹ کو چھوڑیں فی الحال, وہ امیر کبیر ہیں, ان کی بیٹی ایک انتہا درجے کے غریب لڑکے کو پسند کرتی ہے, وہ امیر زادے, وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دینی چاہیے نا. اگر وہ خاتون بالغ ہے, بات پہ آ جائے آپ میری مثال کے طور پہ اسلام بس یہی کہہ رہا ہے. ایک کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں وہ آپ نے کہا نا, میری بات کرنے لگے تھے
मेरी बेटी मिसाल के तौर पे देखें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, उनको बेहतरीन तालीम दी, बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने पढ़ा है। आज अगर वो किसी गरीब तरीन आदमी से जो बिल्कुल कोई काम नहीं करता या कुछ नहीं करता उससे शादी करना चाहें, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं उनको ये बताऊँ कि उनके लिए क्या अच्छा है। हमारा मसला यही है कि हम नहीं, फिर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए हमारा प्रॉब्लम यही है कि ठीक है बच्चों की हम बात नहीं कर रहे, अडल्टहुड की बात करें, 18 साल के बाद की बात करें, उसमें हम ये राइट नहीं देते। हम माँ बाप ये समझते हैं कि हम बेहतर सोच सकते हैं, हम ही सोच सकते हैं, और हम ये नहीं समझते कि हमारे बच्चे भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। मेरे से अगर पूछें, मेरी 2 बेटियां, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, ठीक है, और मेरी बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 38 है। मैं ये जिम्मेदारी ज़ाती तौर पे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं उसके कोई अरेंज मैरिज करूँ। कल को मेरी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत सोचने समझने वाली, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और कल अगर कोई अरेंज मैरिज में कोई मसला होता है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो मेरे नज़दीक ये है कि भाई वालिदैन का किरदार फिर कहाँ जाता है, जो मुफ्ती हनीफ साहब बात कर रहे हैं कि अगर कोई लड़की गलत चूज कर रही है और वालिदैन को पता है, या लड़का भी अगर कोई गलत सिलेक्शन कर रहा है, वालिदैन को पता है कि ये गलत चीज है, तो वालिद का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं ये समझती हूँ कि आप ये चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे माँ बाप जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं ये समझती हूँ कि बाज़ औक़ात जो अडल्ट बंदा है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बेहतर सोच सकता है, या उसकी अपनी जिम्मेदारी है ना, अगर कोई वो फैसला करेगा, माँ बाप तो को बताना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लगता है कि उसके लिए ठीक नहीं है, मेरा बताना फ़र्ज़ है, अपने बच्चे को समझाना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो फिर भी उससे शादी करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि एज अ पेरेंट मेरा ये राइट नहीं है कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ या उसके साथ सख्ती करूँ या उसको एग्री कर रहे हैं। ये तो भाई देखें, हम भी ये कह रहे हैं कि माँ बाप का काम है समझाएं, उसको बताएं कि ये तेरे लिए गलत है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी तो माशाल्लाह बेटी जवान है, अकेले बालिग, 14 साल की बच्ची को क्या पता है कि मैं सही हूं या गलत हूं? 16 साल की बच्ची को क्या पता है कि ये बच्चा कल जाकर मुझे बेच नहीं देगा? क्या ऐसे मुआशरे में, सॉरी मैं बात पूरी, क्या मुआशरे में हमारे ये, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इससे सैकड़ों, माशाल्लाह आप तो इसी इंसानी की बात कर रही हैं, आपके पास रोज केस आते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि लड़का लड़की यहाँ से भाग के गया, वो लड़की वापस खानदान में आने जोगी होती नहीं है, वो खुदा की कसम वो अड्डों पे उनको बेच दिया जाता है। वो ही तो गई थी ना कि अपने, मैं बेहतर समझती हूँ, मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो। लेकिन अब क्या है, वो माँ बाप सारी जिंदगी कोड़ कोड़ कर मर रहे हैं, रो रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं। तो अब इसका बेहतर हाल नहीं है कि इस्लाम की बात मान के हम कह लें कि भाई थोड़ी सी इसमें मुआशरा भी बर्दाश्त करे कि माँ बाप को प्रायोरिटी दी जाए कि यार ये हमारे लिए तय करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा और सारिम बनी साहब। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बड़े बर्निंग इश्यूज हैं, इसको फिर डिस्कस करेंगे। आज सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।